इंडिया का फैसला कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, जिसे आप बैनुल अक़वामी अदालत भी कहते हैं, वर्ल्ड कोर्ट, उसमें कुलभूषण जाधव का केस ले जाया जाएगा। और उन्होंने आईसीजे को पहले ही एक दरख्वास्त जो है वो दे दी है, और उस दरख्वास्त में जो कि कोई 82 सफ़ों की है, उसके अंदर उन्होंने कुछ इस्तदा किए हैं कि जिसे आप कहते हैं प्रेइंग टू द कोर्ट कि ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से कहा जाए कि वो की जाए। अब इसमें मैं ये कहता चलूँ कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये बुनियादी तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा का एक ऑर्गन है, और इससे पहले जो है एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होती थी जो कि लीग ऑफ नेशंस जो है उसके साथ उसका ताल्लुक़ था। लेकिन जब लीग ऑफ नेशंस ख़त्म हुई दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम वजूद में आया, तो उसमें जो ऑर्गन्स जो है मुख्तलिफ बने, उनमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो भी है, और ये प्राइमरी जुडिशल ब्रांच है अक़वाम मुत्तहिदा की। और इसको ये द हेग नीदरलैंड्स में ये हेडक्वार्टर्ड है, और ये बुनियादी तौर पे इसका काम है कि जो कानूनी झगड़े हैं जो रियासतों के दरमियान, और रियासतें ख़ुद भी जा सकती हैं और वो जाती हैं और वो जाके इस बैनुल अक़वामी अदालत से सदा करती हैं कि ये हमारा झगड़ा है रियासत एक्स का रियासत वाई के साथ, और इस बुनियाद पे झगड़ा है, इसलिए आप इसका फ़ैसला करें। और इसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जुरिस्डिक्शन है, उस पर बेशुमार रियासतों ने जो है वो उसको साइन किया हुआ है। लेकिन रियासतों में, जैसे बैनुल अक़वामी कानून में होता है और ट्रीटीज़ में भी होता है, कि आप किसी चीज़ के हवाले से कबूल करते हैं जुरिस्डिक्शन, लेकिन साथ ही कुछ अपने जो चीज़ें हैं वो लगा देते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो उससे मुस्तस्ना हैं, इन मामलात में जो है वो ये ट्रीटी हमारे पे अप्लाई नहीं करेगी, या जो बैनुल अक़वामी अदालत है उसकी जुरिस्डिक्शन जो है वो हम पे अप्लाई नहीं करेगी। उनमें से इंडिया ने भी 6 इस किस्म की जो है वो इस्तिस्नाई क्लॉजेस रखी हुई हैं, जिनमें से एक जो है उसका ताल्लुक़ इस बात से है कि बैनुल अक़वामी अदालत किसी भी झगड़े में जो इंडिया और किसी और रियासत के दरमियान हो जो कि कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो, जैसे कि इंडिया भी है, उसमें बैनुल अक़वामी अदालत जो है उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं होगी। और इसी बुनियाद के ऊपर जब हम अटलांटिक केस का जो मामला था, जिसमें इंडिया के एक एयरफोर्स के तैयारे ने हमारा नेवी का तैयारा जो है वो गिराया था, और उसमें हमारे 16 जो है वो नेवी के पर्सनल शहीद हुए थे, उस केस को हम लेके गए थे, लेकिन वो मेरिट्स तक बात ही नहीं पहुंची, क्योंकि जुरिस्डिक्शन के इशू के ऊपर ही वो केस जो है वो बाहर हो गया। अब इंडिया जो है वो बुनियादी तौर पे इस केस को लेके गया है, और उन्होंने ये कहा है कि जो प्रोविजनल मेजर्स हैं उसमें कहा है कि पाकिस्तान वो तमाम चीज़ें करे जो ज़रूरी हैं टू इंश्योर कि कुलभूषण जाधव जो है वो एक्सिक्यूट ना हो, यानी जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ है उसकी एक्सिक्यूशन ना हो। और पाकिस्तान इस बात का भी जो है वो इसको भी इंश्योर करे कि नो एक्शन इज़ टेकन दैट माइट प्रेजुडिस द राइट्स ऑफ इंडिया और कुलभूषण विद रिस्पेक्ट टू एनी डिसीजन द कोर्ट मे रेंडर ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। यानी कि जुरिस्डिक्शन की अभी तो बात होगी, और उसके बाद अगर जुरिस्डिक्शन डिटर्मन हो जाती है तो फिर मेरिट्स जो हैं वो केस के आएंगे। तो तब तक जो है वो कुलभूषण जाधव जो है उसको किसी भी हालत में उसकी सज़ा जो है वो नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि अब तक जो पाकिस्तान का अपना जो डोमेस्टिक जो लीगल जो स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं कुलभूषण जाधव के लिए, वो अभी तक एग्जॉस्ट नहीं हुई हैं। यानी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद जो है वो और भी चीज़ें हो सकती हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ आज हुमा एजाज ज़मान मौजूद हैं, शी इज़ अ लॉयर और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी करती है, कॉर्पोरेट लॉयर हैं। अली सुल्तान साहब जो कि बैनुल अक़वामी कानून के माहिर हैं, वो भी मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। इसमें ज़रा थोड़ी सी कोशिश ये करेंगे कि सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करें नाजरीन को कि ये मामला है क्या। मैं बात का आगाज़ हुमा आपसे करना चाहता हूँ। ये जो प्रेस रिलीज़ आई है और वो 82 सफ़ों की जो एप्लीकेशन है, उसमें एक बात की गई है कि इंडिया ने कहा है ख़ुद कि 23 जनवरी को 2017 को पाकिस्तान ने हमसे यानी इंडिया से कहा कि आप हमें सहूलत दें, असिस्ट करें, जो हम जाधव की जो है वो तफ्तीश कर रहे हैं। और उसमें ये भी कहा गया, और ये एक नोट वबाल था 21 मार्च का, जिसमें इंडिया को कहा गया कि जो काउंसलर एक्सेस है जाधव को,
وہ دیکھی جائے گی آپ کے جواب کے بعد کہ آپ جو ہم جو آپ سے اسسٹنس مانگ رہے ہیں وہ اگر آپ اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں تسلی بخش جواب دیتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کو ایکسیس ملے یا نہ ملے. انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لنکیج ہے یہ وائلیشن ہے وینا کنونشن آن کاؤنسلر ریلیشنز کی, اور وہ بنیادی طور پہ اس کیس کو لے کے بھی وی سی سی آر کے نیچے لے کے گئے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتی ہیں, یہ از دس اے وائلیشن؟ جی فرسٹ آف آل جب یہ وی سی سی آر میں جائے گا میں یہاں یہ کلیئرفائی کر دوں کہ پہلی ایک چیز جو ایک لیگلی ان کو ایگزامن کرنی پڑے گی کہ ایک بندہ جس کے اوپر اسپیناج کے چارجز ہیں کیا اس کو کاؤنسلر ایکسس دی بھی جا سکتی ہے کہ نہیں. اینڈ دیٹس وائی پروبیبلی پاکستان کا یہ صحیح طریقہ تھا کہ جب انہوں نے پکڑا اس کو تو انہوں نے پہلے انڈیا کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ ہمیں بتائیں یہ سٹیٹس کیا ہے, تاکہ وہ ڈٹرمن کر سکیں کہ اگر یہ ایسپیناج ہی کے چارجز میں ہم نے اس کو لے کے جانا ہے تو ہم اس کو کاؤنسلر ایکسس نہیں دیں گے. بیسکلی اگر انڈیا اس وقت ہیلپ کر دیتا, جو یہ بات یہ بھی ایکسپلین کی جائے انڈیا کی کہ انہوں نے وہ کوائٹ کیوں رہے, سائلنٹ کیوں رہے ادھر تک, اب آج تک کیوں سائلنٹ رہے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا پاکستان کو, یہ خود مان رہے ہیں وہ. تو دس ول ایکچولی بی اے گڈ آرگیومنٹ پوائنٹ, ایک اچھا ہمارے لیے ایک آرگیومنٹ شروع کیا جا سکتا ہے اسی بات پہ کہ ہم نے تو آپ کو بالکل کلیئرلی پوچھ لیا, آپ لوگوں نے جواب ہی نہیں دیا آگے سے. تو یہ بھی لیگل پوائنٹ ہوگا اس کیس میں کہ یہ جو رولز ہیں جو ویانا کنونشن ہے یہ کیا آپ کے ان لوگوں کا کاؤنسلر ایکسس دیتا ہے کہ نہیں. اچھا یہ بہت ایک دلچسپ نقطہ ہے علی سلطان, اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی اگر یہ بات جو ہے فیصلہ ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے یہ جاسوس ہے اور یہ تخریب کاری میں بھی جو ہے وہ ملوث ہے اور یہ نیٹ ورک بنا رہا تھا وہاں پہ, تو پھر اس کے اوپر یہ ویانا کنونشن کا اطلاق ہوگا یا پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جنیوا کنونشنز کا اطلاق ہوگا؟ دیکھیں اس میں ویانا کنونشن آن کاؤنسلر ریلیشنز کے بیونڈ ایک اور ایگریمنٹ بھی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو زیادہ اسپیسیفک ایگریمنٹ ہے جو 2008 میں دونوں ممالک نے جو بائی لیٹرل سطح پہ ایک دوسرے کے درمیان کنکلوڈ کیا. لیکن وہ تو انڈیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو اوور رائڈ ہو جاتا ہے. وہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا, بٹ ہم نے تو یہ آرگومنٹ اب کورٹ کے سامنے ہمیں کرنی پڑے گی نا کہ یہ زیادہ اسپیسیفک ایگریمنٹ ہے وچ شوڈ گورن دس کیس, رائٹ. سو یہ طریقہ ہے جس سے آپ ویانا کنونشن آن کاؤنسلر ریلیشنز کو کا اطلاق جو ہے اس کو ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا جو آپشن ہے جیسے, لیکن ایک سیکنڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے انڈیا نے کہا کہ پاکستان کے لائکلی آرگیومنٹس کیا ہو سکتے ہیں, اور اس میں سب سے پہلا آرگیومنٹ جو ہے وہ وہی ہے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں 2008 والا, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ انسٹرومنٹ رجسٹر نہیں ہوا اقوام متحدہ کے ساتھ, اس لیے یہ جو وی سی سی آر جو کہ ملٹی لیٹرل ہے ایگریمنٹ یہ اس کو اوور رائڈ کرتا ہے. یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو وہ پاسبلی ریز کر سکتے ہیں, لیکن آپ وکیل تو کرتے ہی بات ٹیکنیکلٹیز میں ہے. لیکن اس کے اوپر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اپنی ایک جورسپروڈنس ہے, اور یہ ہمیں یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اپنے پروسیجرز ہیں جو کہ آئی سی جے اسٹیچوٹ میں اور آئی سی جے رولز کے اندر بڑی اسپیسیفکلی لیڈ آؤٹ ہیں. ہم نے انہی پیرامیٹرز کے اندر رہ کر اپنا کیس جو ہے آرگیو کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آئی سی جے کے رولز کے علاوہ ایک بڑی سیٹلڈ اور ایک بڑی ایکسٹینسو جورسپروڈنس ہے آئی سی جے کے اسی ایشو کے اوپر, کاؤنسلر ایکسس کے اوپر. اس کے اوپر 3 کیسز ابھی تک آئی سی جے نے ڈیسیژنز دی ہیں, اور تینوں کیسز میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف تھے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کاؤنسلر ایکسس نہیں دے رہا تھا, اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے جنیوا کنونشنز کے فریم ورک کے انڈر رہ کر اینمی کمبیٹنٹس ڈکلیئر کر کے گوانتانامو بے میں بگرام میں بھی کاؤنسلر ایکسس نہیں. لیکن اس میں یہ بات ہے, لیٹ می ٹیک دس ٹو ہوما, اس میں یہ ہے کہ آئی سی جے نے فیصلے کیے امریکہ کے خلاف, اور آئی سی جے نے یہ کہا کہ جی کاؤنسلر ایکسس جو ہے وہ آپ کو دینی ہے. امریکہ نے کہا کہ ہمارا جو ڈومیسٹک لا ہے وہ پریسیڈنس لیتا ہے آئی سی جے کے اس کے اوپر. اب اس کے اندر بات تھوڑی سی قانون سے آگے نکل کے ریال پالیٹک پہ چلی جاتی ہے کہ جہاں پہ کون سی ریاست زیادہ تکڑی ہے, ٹو پٹ اٹ ان ا ویری سورٹ آف, کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ چائنا فلپینز کا ایک ہوا, چائنا نے کہا میں نہیں آتا, لیکن وی آر ناٹ چائنا, وی آر ناٹ, تو یہی آ گیا نا ہاؤ اسٹرانگ یو آر.
ایک میں ادھر مطلب کہ مے بی علی اگری نہیں کریں گے میرے سے، لیکن ایک اور آرگیومنٹ بھی ہم دے سکتے ہیں. ہم نے ابھی ڈیکلیریشن امینڈ کروائی ہے، اس کو ریووک کیا 12 سپٹمبر 1960 کی، جو ملیا لودھی نے پریزنٹ کی 29 مارچ کو. اس میں ہم نے کلیئرلی کہا کہ جورسڈکشن ان کیسز میں نہیں ہے آئی سی جے کی. ایک ہم نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو پہ، ایک ہم نے کہا کہ جہاں ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ہوئی ہیں وہاں پہ ہم نے کہا تب ملے گی جورسڈکشن اگر ساری پارٹیز پٹیشن میں شامل ہوں گی جو اس سے افیکٹڈ ہیں، اور پاکستان اگری کرے گا اس جورسڈکشن کو. لیکن انڈیا کہے گا کہ we are the only party that is لیکن affected. پاکستان اگری کر رہا ہے جورسڈکشن کو، یہ بھی تو ہے اس میں. نہیں This is also part of it. نہیں، جب پاکستان یہ ایف کہتا ہے، اگر پڑھیں آپ تو وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہیز ٹو اگری ٹو دا جورسڈکشن آلسو. ہم نہیں اگری کر رہے اس میں. آپ اگری مطلب پہلا تو ہمارا سب سے پہلا لیگل آرگومنٹ نہیں، لیکن یہ کیا یہ ایف جو ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جو اب ہم نے جو ڈاکٹر لودھی نے جو ابھی اس کی جو ڈیکلیریشن، یہ سیلف کنٹینڈ ہے یا یہ کسی بیسس کے اوپر آرگیو ہوگا؟ یہ آرگیو ہوگا کسی بیسس پہ ہی. ہاں، سو یہ سیلف کنٹینڈ اینڈ سیلف ریفرنشل نہیں ہے. سیلف ریفرنشل نہیں ہے، یہ بیسس بھی ہوگا، بٹ اٹ کڈ بی اے ویلڈ آرگومنٹ آلسو کہ اگر وہ کہہ دے نا کہ نہیں ہم تو نیشنل سیکیورٹی کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بات کر رہے ہیں ویانا کنونشن کی. آپ نے سو یو ول ہیو ٹو سے کہ ہم نے تو ابھی ڈیکلیریشن کی ہے کہ اگر ٹریٹیز ہیں تو فیئر انف، لیکن ہم نے تو جورسڈکشن کو سبمٹ نہیں کیا، ہم نے اپنی کارو آؤٹ کی ہے جورسڈکشن اس ڈیکلیریشن پہ. بائی دا وے یہ میں بتاتی چلوں جو آپ بھی جانتے ہیں اور آپ بھی، کہ ان لوگوں کی جو ڈیکلیریشن تھی 1973 میں انہوں نے دی تھی، آج ہم نے آ کے وہی سیم ڈیکلیریشن کی، انہوں نے بھی کارو آؤٹ کی ہوئی ہیں چیزیں جورسڈکشن. انڈیا نے اس سے بھی زیادہ کارو آؤٹ کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ٹو بی فیئر اگر یہ وہ تو ٹھیک ہے، آپ انڈیا پہ ڈال دیتے تو آج وہ جورسڈکشن بہت ہی اگریسولی آرگیو کر رہے ہوتے. اگر آپ لیکن ہم یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو ڈسپیوٹ جو ہے انڈیا کا اپنا رائڈر ہے کہ کسی اور ریاست کے ساتھ آئی سی جے کی جورسڈکشن نہیں ہے کیونکہ کسی جھگڑے میں. اب انڈیا کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس چیز کو تو انووک ہی نہیں کر رہے، ہم تو ایک ملٹی لیٹرل ٹریٹی کو انووک کر رہے ہیں، اور وہ جو اس کا وی سی سی آر کا جو آپشنل پروٹوکول ہے اس کو ہم انووک کر رہے ہیں. دیکھیں جاز اگین اس کے اوپر آئی سی جے کی جورسپروڈنس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کے کیسز آئی سی جے میں پہلے گئے ہوئے ہیں جس میں دونوں سیپریٹ بیسز آف جورسڈکشن موجود تھی، اور آئی سی جے نے کیا پھر پروناؤنس کیا تھا اس کے اوپر. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اپنی اور انڈیا کی ڈیکلیریشنز اور یہ ایکسیپشنز ان پلے لا سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو ایگزامن دس ان دا لائٹ آف آئی سی جے jurisprudence. That's what we need to do right now. نہیں تو یہ کس نے کرنا ہے، کیونکہ جو منسٹری آف فارن افیئرز ہے اس کے پاس تو انٹرنلی کوئی مہارت نہیں ہے بین الاقوامی قانون کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی، اور جو آپ کی لا منسٹری ہے اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے اندر کتنی صلاحیت ہے بین الاقوامی قانون کو سمجھنے کی. کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیاری کیے اٹلانٹی کیس میں ہم چلے گئے، حالانکہ ہمیں صرف اتنا کرنا چاہیے تھا کہ ہم صرف جا کے یہ دیکھ لیتے کہ آئی سی جے کی جورسڈکشن کے اوپر انڈیا نے کیا رائڈرز لگائے ہوئے. جیسے آپ نے کہا کامن ویلتھ ایکسیپشن. اچھا، اس میں نقصان یہ ہوا کہ ہم نے $1 بلین کی ریپریشنز مانگی تھی انڈیا سے، الٹا جو ہے وہ ہمیں اپنا خرچہ دینا پڑا، ہمیں انڈیا کا خرچہ دینا پڑا، اور ہمیں آئی سی جے کا وقت برباد کرنے کا بھی خرچہ دینا پڑا. جاز دیکھیں جب بھی اس قسم کے کیس آئے گا، ایک تو یہ بات اچھی مطلب کہ ایز اے لائر ایز این ایکسپرٹ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت لانگ ٹرم ریپریکاشنز ہیں اس کیس کے، ایک لانگ ٹرم پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہو سکتا ہے اس کیس میں. اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ جب ایسا کیس آئے تو اٹ از پروفیشنلی بھی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی ایک پوری ٹیم ہو، ایک ٹیم ہو جو آپ کے مین لائر کو جو پلیڈ کر رہا ہے کیس کو اس کو ایڈوائز کرے، اور ٹیم میں انٹرنیشنل ایکسپرٹس، لوکل ایکسپرٹس، انٹرنیشنل لائرس، لوکل لائرس، دے آل آر ٹیکن آن بورڈ، اور وہ ایڈوائز کرتے ہیں اور ایڈوائز بناتے ہیں. اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت کون سی ٹیم جا رہی ہے، کیا جا رہی ہے، تو ہم کوئی کمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن طریقہ یہی ہوتا ہے اور انڈیا ایگزیکٹلی یہی فالو کر رہا ہے. They have been professionally advised. ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے آپس میں کہ بے شک ان کا لائر کیا نام اس کے لائر، ہارش ڈی سلوا جو ہے، بٹ ہارش ڈی سلوا از گوئنگ ٹو بی ہیلپڈ بائی از اے فیس آف اے ہول بگ ٹیم پیچھے جو اس کو پورا کیس بنا کے دے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کیس کے لیے.
نہیں تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بنیادی طور پہ ہم اس کو لائٹلی نہیں لے سکتے بالکل بھی نہیں. یہ کیونکہ جو مارشل آئیلینڈ والا بھی جو کیس ہوا تھا اس کے اندر بھی ہم ذاتی طور پر نہیں گئے تھے, ہم نے ایک لیٹر بھیج دیا تھا آئی سی جے کو. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں, اس میں کیونکہ آپ اس میں شامل بھی تھے. جی بالکل تھا جی. اس میں لیٹر نہیں بھیجا, تو اس میں ہم نے پورے آئی سی جے کے جو پروسیجرز اور جو رولز ہیں, وی فالوڈ دیم ٹو اے ٹی, اور ہم نے ایک بہت افیکٹو, بہت مؤثر کاؤنٹر میموریل پیش کیا جو کہ 100 پیجز کے اوپر محیط تھا. اس کی بیسس کے اوپر جورسڈکشنلی ہم نے وہ کیس جو ہے آؤسٹ کرایا اور ہم جیتے اس میں. یہاں پر بھی اگین بات کی جا رہی ہے, آپ ایک خط لکھ دیں, آپ لکھ دیں خط, لیکن آئی سی جے اس خط کو پروبیبلی اگنور کر دے گا, کیونکہ آئی سی جے ہیز ٹو ورک ود ان دا پیرامیٹرز آف اٹس اون رولز اینڈ پروسیجرز. اور ان میں ایک یہ بات بہت واضح ہے کہ اگر آپ نہیں پیش ہوتے اور اگر آپ ان رولز یا پروسیجرز کے تحت اپنا کیس نہیں فریم کرتے یا نہیں آرگیو کرتے, سو the case shall proceed on ex party basis against you. تو آپ اپنا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب 15 مئی کو جو اورل ہیئرنگ ہوگی اس میں ہماری موجودگی ضروری ہے. موجودگی بھی اور تیاری بھی. تیاری جورسڈکشن پہ, میرٹس پہ نہیں. اس وقت سب لوگ میرٹس پہ بات کر رہے ہیں, ہم نے میرٹس پہ بات ہی نہیں کرنی. ایکچولی کل کی جو ہیئرنگ ہے وہ اس کا دائرہ کار ابھی جورسڈکشن بھی نہیں ہے, اس کا دائرہ کار ہے کہ کیا یہ جو سٹے ہے, جو بات ہو رہی ہے جی سٹے مل گیا, ابھی تک انڈیا کو لیگلی طور پر سٹے نہیں ملا, اس کی ڈٹرمنیشن کل ہوگی کہ کیا یہ سٹے ہم نے گرانٹ کرنا ہے یا نہیں. اور جیسے ہما بالکل درست فرما رہی ہیں, اگر آپ مؤثر انداز سے اپنا کیس کل جو ہے اسرٹ نہیں کریں گے آن دا بیسس آف پرائر آن دا بیسس آف پرائر آئی سی جے کیسز, آئی مین یو ول ہیو ٹو ڈسٹنگوش دس کیس, جو آپ کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا, جو پہلے کیسز کاؤنسل ایکسس کے آئی سی جے میں گئے ہوئے ہیں, دے آر ڈیلنگ ود آرڈنری کرمنلز. کسی نے ریپ کر دیا, کسی نے آرم رابری, میکسیکو والا آرم رابری کر دی. یہاں پر فرق ہے, لیکن یہ آپ کو جا کر وہاں پر آرگیو اسرٹ کرنا پڑے گا کہ دس از واٹ میکس دس کیس ڈفرنٹ فرام دا پرائر کیسز ان وچ یو ہیو گرانٹیڈ دس اسٹے, اینڈ ہینس ان دس کیس اسٹے شوڈ ناٹ بی گرانٹیڈ. علی ایک کلیئر کرتے جائیں ہم یہ بات, کیونکہ یہاں پہ بڑی وہ کنفیوژن ہے لوگوں میں. اسٹے کا مطلب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ پرماننٹ نہ ملے, مطلب کہ obviously ان کو اتنا تو دینا پڑے گا جو انہوں نے اپنی اس لینگویج میں بھی لکھا ہے کہ آپ کوئی ایسا ایکشن نہ لیں اسٹیٹ کہ جس کا نتیجہ جو ہے یہ نکلے کہ کل کو اگر کوئی مل سکے آپ کو ریلیف تو وہ آپ اویل نہ کر سکیں, وچ مینز ایگزیکیوشن ذرا آپ کو ڈیلے کرنی پڑے گی. اس میں بھی ایک لیکن ایکسیکیوشن کا جو معاملہ ہے اس میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دیں. ہاں وہ تو آپ لوکل لا پہ بھی آ جائیں. جو ڈومیسٹک لا ہے, جی جی جی, ایک لمحے کے لیے اگر ہم آئی سی جے کو منع کر دیں اس میں سے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں سزائے موت ہو گئی یادو, 40 دن اپیل کے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد اس کے پاس یہاں پہ ریلیف کی کیا آپشنز ہیں؟ 40 دن اپیل کے ہیں ود ان فیلڈ مارشل کورٹ کے طرف. اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں وہ پٹیشن فائل کر سکتا ہے آرٹیکل 10A کی, کہ اس کو پروسیڈنگ جو ہیں وہ 10A کے نیچے کر سکتا ہے, فیئر ٹرائل بھی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے, اور مرسی پٹیشن ٹو دی چیف آف آرمی اس میں اور 40 دن اس کے پاس ہوں گے. پھر پریزیڈنٹ کے پاس مرسی پٹیشن جا سکتی ہے. سو یہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ کل کی ہیئرنگ میں جو میرے مطابق جو ایشو پروبیبلی آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کیا یہ میٹر اتنا ارجنٹ ہے, اتنا ارجنٹ ہے یا نہیں. آپ نے پہلا آیا یہ دیکھیں نا, ایک ٹرائل ہوتا ہے جب تو پہلے آپ کو نچلی کورٹ دیتی ہے, ڈسٹرکٹ کورٹ آپ کو دے دیتی ہے, سزائے موت سیشن کورٹ جو دے دیتی ہے, پھر وہ ہائی کورٹ جاتا ہے, پھر سپریم کورٹ جاتا ہے. یہ تو بھی پہلا آرڈر آیا ہے. آپ آئی سی جے کی جج ہیں, میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں آپ کو جا کے کہوں گا کہ جناب یہ تو معاملہ ابھی ہم نے ایگزاسٹ ہی نہیں کیا. بالکل نہیں, پہلے اس لیول پہ ہے. ابھی دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو جورسڈکشن کی بات ہو رہی ہے نہ میرٹس کی بات ہو رہی ہے. ابھی تو پہلی بات یہ ہو رہی ہے نا کہ اس کی ایکسیکیوشن کا معاملہ جو ہے کہ انڈیا وانٹس ا اسٹے آن دیٹ. تو ہم اگر یہی جا کے پہلے ہاتھ کہیں کہ جناب یہ تو معاملہ ابھی تو ہمارے اپنے اس میں سے ایگزاسٹ نہیں ہوا. ایک اور چیز اگین جو آپ نے پہلے حوالہ دیا, جو لیگرینڈ کیس ہے جس کے اندر جرمن نیشنلز تھے, اس میں جرمنی نے جا کر جس دن اسٹے جو سیک کیا اور جو کورٹ نے گرانٹ کیا اس کی ایکسیکیوشن اگلے دن تھی. ابھی کلبھوشن یادو از ناٹ آن ڈیتھ رو. جتنے پہلے کیسز آئی سی جے میں گئے ہیں وہ سارے ڈیتھ رو کیسز ہیں. سو دس از ہی از ناٹ آن ڈیتھ رو, دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو, اینڈ ہینس بیکاز the matter is not urgent enough, the ICJ
is in Cannot no take position these. to grant these provisional measures. I think this is what. اچھا سو میں نے ایک وقفہ لینا ہے لیکن اس سے پہلے میں یہ وضاحت چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اس بات کا تعین کر لیا ہے اس گفتگو میں کہ ابھی جورسڈکشن کی بات نہیں ہو رہی, ابھی میرٹس کی بات نہیں ہو رہی, ابھی صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا اتنی کوئی ارجنسی ہے کہ جس کی بنیاد پہ کہ یعنی کل یا پرسوں جو ہے وہ جادو جو ہے وہ اس کی گردن میں پھندا پڑے گا. ایسی بات نہیں ہے. ابھی اس نے ابھی وہ سارے لیگل آپشنز ایگزاسٹ ہی نہیں کی جو کہ ڈومیسٹک لاز کو پرووائڈ کر. اگر آپ پٹیشن پڑھ لیں انڈیا کی تو اس میں انہوں نے ایکچولی اس کی ریزنز دی ہیں کہ ہاں یہ ہے, وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک نہیں ہوا, ایگزاسٹ نہیں ہوا, یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں وہ, لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ہمیں یہاں جسٹس نہیں ملے گی. اب یہ بات تو اچھا چلیں اس کے بڑی آربیٹریری ہے, کورٹ کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں آتی ایکچولی جو وہ یہ کہہ رہے ہیں. جسٹس ہی نہیں ہمیں ملے. اچھا نہیں تو کیا آئی سی جے کے پاس ایسا کون سا طریقہ ہے ڈٹرمن کرنے کا, یہ میں آئی ایم لیونگ دس آن دا ٹیبل, وقفے کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے. آئی سی جے کے پاس کیا طریقہ کار ہے اس بات کا فیصلہ کرنے کا کہ انصاف جو ہے وہ پاکستان کے عدالتی نظام میں نہیں ملے گا؟ اس کے حوالے سے بات کریں. اس میں جو بنیادی چیز ہے ہما میں وہ جو سوال تھا کہ اس بات کا کس طرح سے تعین ہوگا کہ یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا. اب میں ویسے سوچ رہا ہوں کہ انڈین سائیڈ یہ کہے گی کہ جی اسی لیے کہ انصاف ملا ہے اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس تک رسائی حاصل ہو. تو اور یہی وجہ ہے کہ جیسے یہ ان کے ایم ای اے کے جو اسپوکس پرسن ہیں گوپال باگلے, انہوں نے بھی کہا اٹ از اے کاؤنسلر میٹر. یعنی وہ بات اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ایشو یہ ہے کہ ہمیں اس تک رسائی نہیں ملی, اور وہ یہ کہیں گے کہ جی اس کو ڈٹرمن کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جا کے اس سے خود بات کریں, اسے پوچھیں کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے. تو وہ تو پھر if the court says کہ ہاں جی وہ کریں تو پھر تو کیس ہی ختم ہو جائے گا. اس طرح ادھر نہیں, ہمارے خیال میں مطلب کہ یہ آپ لوگ ڈیفر کر سکتے ہیں کہ ان کا سارا آبجیکشن اگر دیکھا جائے جو ان کی پٹیشن میں وہ ہے کہ جی ادھر لیگل ریپرزینٹیشن نہیں ملے گی اس کو اچھی پاکستان میں, اپارٹ فرام انصاف. اصل ان کا یہی ہے. اگر لیگل ریپرزینٹیشن کا ہے تعلق تو آئی سی جے یہ آبزرویشن یہ ریمارکس دے سکتا ہے کہ بھئی اس کو ایک اچھا لیگل انٹرنیشنل لائر اینڈ اے لوکل لائر انشور کیا جائے اسٹیٹ آف پاکستان کے اس کو پرووائڈ کی جائے. That could be one solution that can come to my mind, and Ali can. لیکن علی اس میں before you respond to this مجھے یہ بتائیں کہ جو چیز ہے, جو ایک شخص جو جاسوس ہے, جو تخریب کاری کا انفراسٹرکچر جو ہے جس نے مینٹین کیا ہوا تھا, جس کو وہ استعمال کر رہا تھا, اور اس نے میجسٹریٹ کے سامنے اپنے اقبالی بیان میں یہ بات بھی کی ہے, کیا یہ تمام جو ریلیف جس کی ہم بات کر رہے ہیں کیا آئی سی جے یہ فورم بھی ہے وہ ریلیف پرووائڈ کرنے کا؟ نہیں ہے. اور آئی سی جے بہت کلیئر ہے اپنے پرائر کیسز میں کہ آئی سی جے کی ناٹ ایکٹ ایز اے کورٹ آف کرمنل اپیل. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک اپیلیٹ کورٹ کی طرح, اپیلیٹ کرمنل کورٹ کی طرح ایکٹ کریں اور یہ انل کریں ملٹری سینٹنس اور دوبارہ ری ٹرائل کریں. دے آر آسکنگ فار وے ٹو مچ دین واٹ دے کین انڈر دا ویانا کنونشن. انڈیا کی بیسکلی جو دس پٹیشن جو ایپلیکیشن ہے اس کا جو مین ایشو از جسٹ کاؤنسلر ایکسس. اس کے بیونڈ جو بھی انڈیا کہہ رہا ہے وہ ریلیف آئی سی جے کے دائرے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو گرانٹ کر سکے. بیکاز لائک آئی سیڈ آئی سی جے نے اپنی پرائر جورسپروڈنس سے بہت کلیئرلی کہا ہوا ہے کہ ہم یہ کرمنل کورٹ آف اپیل نہیں ہے, اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر کوئی ججمنٹ پاکستان پاکستان کو کچھ کرنا بھی آئی سی جے کے تحت پڑے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے کرمنل نظام میں جیسے آپ سمجھتے ہیں یا آپ کی ثواب دید ہے کہ یہ ہم کہ اس ٹرائل کو دوبارہ سے دیکھ لیں, نظر ثانی کر لیں تاکہ یہ کاؤنسلر ایکسس جو آپ نے ویانا کنونشن کے اندر ایگری کی ہوئی ہے اس سے کمپلائی کریں. دس از دا میکسیمم دا کورٹ کین گو. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈیتھ پینلٹی کیوں دے رہے ہیں. ڈیتھ پینلٹی دینا یا نہ دینا وہ پاکستان کے ڈومیسٹک جورسڈکشن کا معاملہ ہے. وہ ہماری ایک سوورن چوائس ہے کہ ہم نے اپنا کرمنل جسٹس سسٹم کس طرح سے آرگنائز کرنا ہے اور کس طرح سے آپریٹ کرنا ہے. آئی سی جے یا کوئی بھی انٹرنیشنل ادارہ ہمیں اس کے اوپر ڈائریکشن نہیں دے سکتا. اچھا تو اس میں یہ بتائیں کہ جو ایسپیناج کے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں تو جنیوا کنونشن یہ بھی کہتی ہے کہ دے آر ناٹ ٹو بی ٹریٹ, دے آر ناٹ آن اے پار ود پی او ڈبلیوز, رائٹ. اور اس میں جو ڈیتھ سینٹنس ہے وہ بہت سارے ممالک میں ہے فار ایسپیناج کیس. روزنبرگز ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس,
اور اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی کیسز ہیں. لیکن دیکھیں ایسپیوناج کے اندر انٹرنیشنل لا صرف ایک چیز کہتا ہے کہ ایک صورت میں, فار ایگزامپل انڈیا نے اپلیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ ایونچولی آپ کلبھوشن یادو شوڈ بی ریلیزڈ اینڈ ہینڈڈ بیک ٹو انڈیا. I mean, the only way India can, under international law, get Yadav back is اگر انڈیا سب سے پہلے agree کرے کہ جو actions یادو نے پاکستان کے خلاف کیے ہیں وہ انڈیا کی directions پہ کیے ہیں. Are they willing to do that? No, never, right? So how can they then ask under international law کہ آپ اس کو ریلیز کر دیں اور ہمیں دے دیں؟ That argument does not wash. And like you said, اور وہ آئی سی جے کے جورسڈکشن میں ہی نہیں ہے. وہ نہیں, وہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے وہ کرمنل کورٹ آف اپیل. تو پھر why are they praying that? There is a lot of criticism in India, for example, کہ آپ کیوں چلے گئے ہیں آئی سی جے میں, کیونکہ this for example has barred bilateralism. آپ کیوں انٹرنیشنلی اس معاملے کو لے گئے جب آپ کا کیس جو ہے آپ نے بڑا اچھا سوال نقطہ اٹھایا. میں آپ سے یہی پوچھنے لگا تھا ہما, ان فیکٹ لیٹ می پل یو ان آن دس. یہ شملہ معاہدے کی بہت بات ہوتی ہے کشمیر کے حوالے سے کہ جی اب یہ دو طرفہ معاملہ ہے اور اس میں جو اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ہیں وہ تو ختم ہو گئیں, اب سارا معاملہ شملہ کا. اب یہ جو بین الاقوامی عدالت میں انڈیا لے گیا اس معاملے کو, اور انڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2008 کا جو ہمارا کاؤنسلر ایکسس کا جو معاہدہ ہے وہ تو اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا اس کا, اور جو ملٹی لیٹرل ٹریٹی ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو پھر اس کا امپیکٹ جو ہے ان کے اس دلیل پہ بھی پڑ سکتا ہے کہ یہ شملہ جو ہے یہ شملہ از اوور ریڈن بائی دا یو این ریزولوشن. یس ڈیفینیٹلی, بالکل. اس کے علاوہ انڈیا سے یہ بھی پوچھا جائے کہ بائی لیٹرلزم میں ہمارے آج تک جتنے معاہدے ہوئے ہیں, مطلب کہ کشمیر سے شروع ہو جائیں ہم لوگ, تو آج تک کون سے آنر ہوئے ہیں اور کہاں پہ وہ پیش ہوئے ہیں اور کہاں پہ انہوں نے آ کے جسٹیفیکیشنز دی ہیں. سو وی کین گو ان ہسٹری لانگ وے, بٹ سنس وی آر آئسولیٹڈ ہیئر. ایک اور میں بات کہتی جا رہی ہوں کہ یہ کہنا اپنی پٹیشن میں کہ پاکستان کے لیگل سسٹم میں جسٹس نہیں ملے گی, تو یہ تو ایک بہت آربیٹریری سی آرگیومنٹ ہے. نہیں تو اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ جی افضل گرو کے ساتھ جو انڈین سپریم کورٹ نے اس کو پھانسی پہ لٹکایا اور جس بنیاد کے اوپر لٹکایا وہ اور جس طریقے سے لٹکا کے اس کو تہاڑ جیل کے اندر ہی دفن کر دیا, was that a reflection of Indian justice system? So justice system پہ اگر آئیں تو there is a lot of criticism of Indian justice system right now, starting from death penalties and starting from their own issues with rape cases and so on and so forth. تو پھر ادھر کیا ہے, ادھر یہ کہہ دینا. اچھا اس میں ایک میں عرض کرتی چلوں کہ میں نے وہ پڑھا, اس میں لکھا جی کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا کہ اس کو کوئی ریپرزینٹ نہیں کرے گا. ان کے پاس کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ریپرزینٹیشن نہیں ملے گی یا جسٹس نہیں ملے گی. انہوں نے تو چیف جسٹس کے خلاف بھی پاس کیے ہوئے ہیں. اس طرح کے ریزولوشنز روزانہ پاس ہوتے ہیں. اٹس ناٹ something which shows کہ پاکستان کا جسٹس سسٹم اتنا بائی پارٹیزن ہے کہ ایک کرمنل کو یا ایک نان کرمنل کو, ایک بندے کو وہ ریپرزینٹیشن نہیں دے گا لیگل. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ایٹ بیسٹ what you can do is here کہ یہ اگری کر لیا جائے انڈیا سے کہ آپ ٹھیک ہے, اگر آپ کو لیگل ریپرزینٹیشن دینی ہے آپ ایک انٹرنیشنل کو لیگل ریپرزینٹیشن ہم انشور کریں گے, اپوائنٹ کریں گے. آپ کے دوست بھی ہیں, آپ کے کالیگ بھی ہیں, سکندر شاہ, انہوں نے اور عابد رضوی صاحب نے ایک مضمون پچھلے دنوں لکھا ڈون میں, اور سکندر شاہ جو تھے وہ لیگل ایڈوائزر بھی تھے منسٹری آف فارن افیئرس کے, لیکن منسٹری آف فارن افیئرس کی بیوروکریسی نے جو ہے نا ان کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیا. اس کے اندر سکندر شاہ صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ یور ڈومیسٹک لا. دیٹ از کریکٹ. اور اس میں پریسیڈنٹ ہے اگین, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس کے خلاف جتنے بھی آئی سی جے نے خلاف تو میں جو ڈائریکشنز آئیں یونائٹڈ اسٹیٹس کو کہ جی آپ جو یہ ایکسیکیوشنز یا ڈیتھ رو کے اوپر انمیٹس ہیں ان کو کاؤنسل ایکسس دیں, امریکہ نے نہیں دی, امریکہ نے ایکسیکیوٹ کیا. اور امریکہ کے ایک کورٹ ڈیسیژن ہے, اس کو کہتے ہیں میڈلن ورسز ٹیکسس, جو سپریم کورٹ کا کیس ہے, جو بہت کلیئرلی کہتا ہے کہ ڈومیسٹک کورٹس میں ڈومیسٹک لا رین سپریم. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آئی سی جے کا کیا ڈائریکٹو آیا ہے یا نہیں آیا. سو ان آل دا کیسز یونائٹڈ اسٹیٹس اگنورڈ دی ڈائریکٹیو آف دی آئی سی جے ان انشورنگ کہ ان کا جو ڈومیسٹک لا ہے وہ اٹ رینز سپریم. سو یہ آرگومنٹ ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جو کہ امریکہ ایک اور کیس جو ہارا تھا بین الاقوامی عدالت میں, جو نکراگوا والا تھا کیس. جی. اچھا نکراگوا والے کیس کے بعد امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آئی سی جے کی جورسڈکشن جو ہے
اس کا جو انیشل انسٹرومنٹ جو انہوں نے ڈپازٹ کیا ہوا ہے وہ انہوں نے وڈرا کر کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جورسڈکشن جو ہے وہ کیس ٹو کیس بیسس کے اوپر ہم ڈٹرمن کریں گے. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے. That could be an argument again. وہ اس کیس کے دوران تو نہیں ہم کر سکتے نا. That could be an argument again کہ پہلے میرا یہ ڈس ایگری، لیکن میرا پہلا یہ کہ اگر یہ کیس کل کو چلتا ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ کل یہی دیکھا جائے گا کہ کیا ہم اس کو اسٹے کریں اور اس کے بعد پھر اگلے سٹیپس ہوں گے کہ آپ کی جورسڈکشن ہے کہ نہیں. آپ کو آرگیومنٹس لے کے جانے ہوں گے، آپ کو بہت اگریسولی یہ آرگیو کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے آئی ڈونٹ نو کہ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر تو پہلا آرگیومنٹ جو ہے، اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، میں وکیل تو نہیں ہوں، لیکن جو کامن سینس کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی آپ پہلی بات تو یہ جا کے دلیل دیں کہ جناب یہ کس سلسلے میں یہ سارا ہمیں بلایا کیوں ہے آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو ابھی جو لیگل سسٹم ہے اس کے اندر آپشنز ہی ایگزاسٹ نہیں ہوئی. پہلا وہ یہی کہہ رہے ہیں کل بھی یہی آرگیو ہونا چاہیے اسی پہ، اینڈ یو ہیو ٹو گو اگریسو آن اٹ کہ ہمارا ڈومیسٹک سسٹم اینڈ پلس پھر اس کے بعد جورسڈکشن کے آرگیومنٹس ہوں گے. یہ سارا آئی ڈونٹ تھنک از گوئنگ ٹو اینڈ جسٹ ٹمارو. آئی ڈونٹ پرسنلی تھنک. کیا ایسا ہو سکتا ہے علی سلطان کہ ہم جا کے یہ کہیں کہ جناب یہ تو انڈیا نے یکایک یہ معاملہ اٹھایا ہے اور ہم ابھی فی الحال جو ہے اورل ہیئرنگ جو کل ہے کہ اس میں ہم کہیں کہ جی ہم اپنی تیاری کر کے آپ کو جو ہے نا جواب دیں گے اس کا. دیر از این آپشن انڈر دا رولز، لیکن یہ جو اورل ہیئرنگ پروویژنل میجرز کے اوپر ہوتی ہے یہ یوزلی انڈر ایمرجنسی سچویشنز ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ آرگیو کریں کہ ایمرجنسی ہے ہی کوئی نہیں انڈیا، ہاں کریں بٹ اسرٹ پھر یہ کریں نا. کل وہی جو ہم پہلے بھی میں اور ہما دونوں کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس کو آپ کو جا کر آرگیو کرنا پڑے گا. کل اورل ہیئرنگ میں آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہوگا جس کے اندر آپ اپنے یہ سارے پوائنٹس جو ہیں ریز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ مؤثر انداز سے ریز کریں گے تو لائک آئی سیڈ اس میں بڑی آسانی سے آپ اس کیس کو پرائر کیسز جس آئی سی جے کے جو ہیں آپ ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں. وکالت میں یہی ہوتا ہے، آپ نے اس کیس کو پرائر جورسپروڈنس سے ڈسٹنگوش کرنا. کیا فرق ہے جی اس سچویشن میں جو پہلے کیسز کی نسبتاً. اور اگین لائک آئی سیڈ اگر آپ اپنا ہوم ورک تیاری کر کے جائیں گے اور اپنا مؤثر انداز سے جو ہے اپنا نقطۂ نظر پیش کریں گے کورٹ کے سامنے، سو آئی ایم پریٹی شیور کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی کل. لیکن میرا جو مسئلہ ہے نا، میں آئی ول بی ویری آنیسٹ، مجھے یقین نہیں آتا کہ ہم جو ہے نا حکمت عملی کوئی اچھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے نا اب تک حکمت عملی کا، وہ خواہ سیاسی حکمت عملی ہو، مطلب جیو پولیٹیکل ہو، خواہ وہ ملٹری ہو، اس میں ہم کیسے میں اس کو کہوں، اٹس مور لائک بولنگ ان and letting the chips fall where they might. ad hoc basis پہ کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا ہر چیز کو بہت کلیورلی ورک آؤٹ کر کے سوچ کے پھر ایک چیز کرتا ہے. مجھے خطرہ یہ ہے کہ ہم وہاں پہ نہ کہیں مارے جائیں. آپ کی بات درست ہے. آئی تھنک تیاری جیسے ہما بھی پہلے کہہ رہی تھیں، آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ نے کس طرح سے اپنا موقف جو ہے وہ سب سے مؤثر انداز میں وہاں پر پیش کرنا ہے. اور موقف کی تیاری بھی ہم نے بتائی کہ دیر ہیز ٹو بی اے پینل آف ایڈوائزرز جو اس چیز میں اسپیشلائز کریں، وہ ایڈوائز کریں آپ کے مین کاؤنسل کو. اب میں آپ کو بتاؤں، جب سے یہ انڈیا گیا ہے آئی سی جے میں، انڈیا کا میڈیا بھرا ہوا ہے نمبر آف انٹرنیشنل لا ایکسپرٹس جو کہ یا تو خود لکھ رہے ہیں اس کے بارے میں یا لکھنے والے ان کی ماہرانہ رائے لے رہے ہیں. جی یہاں پہ سکندر کے مضمون کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. سب میرٹس پہ ہی بات کر رہے ہیں. ایکچولی کنفیوژن ہو رہا ہے. پہلی بات یہ کہ اسٹے ہوا ہے نہیں ہوا، اور میں نے مختلف وکیلوں سے بات کی اور ہر نے ایک نے کہا کہ جی نہیں فلانے سے بات کر لو، اس کو شاید اس کا زیادہ پتا ہوگا. ڈو وی ایون ہیو کور ایکسپرٹیز ان انٹرنیشنل لا ہیئر؟ ویری فیو. آئی مین you have to harness that expertise. اگر ایکسپرٹیز یہاں پر موجود بھی ہے تو اس کو میرا خیال ہے صحیح طرح سے ہارنس نہیں کیا جا رہا. اور میری امید ہے کہ ایٹ سم پوائنٹ بہت جلد حکومت جو ہے ریئلائز کرے گی کہ بین الاقوامی قانون کی ایکسپرٹیز جب تک اس ملک کے اندر صحیح طرح سے ہارنس نہیں کی جائے گی، ہمیں اپنا موقف بین الاقوامی سطح کے اوپر پیش کرنا بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے. سو امید عام طور پہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. عام طور پہ
کتنا عرصہ لیتی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ٹو ڈیسائیڈ؟ ایوریج کیسز جو جاتے ہیں اینی ویئر فرام 3 سے 4 سال تک. تو یہ ایک بڑا لمبا ڈرون آؤٹ پروسیس ہوتا ہے جس میں پہلے آئی سی جے کہے گا کہ ایک سائڈ اپنا میموریل پیش کرے, پھر 3 مہینے کے بعد کاؤنٹر میموریل پیش کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر جورسڈکشن اور ایڈمیسیبلٹی کے اوپر آپ پہلے ایشو کے اوپر جائیں گے, اس کے بعد پھر میرٹس پہ اگر کیس جاتا ہے اس کی پھر اپنی ریٹن پلیڈنگز ہوتی ہیں, اورل پلیڈنگز ہوتی ہیں, اور یہ سارا ایک اسٹیج پروسیس ہے which takes anywhere from 2.5 years to 4 years. اور اگر بینچ کے اوپر کوئی انڈین جج ہے تو then we can have an ad hoc پاکستانی جج. Absolutely. then پاکستان, اور اس وقت انڈیا کا جج آئی سی جے کے اوپر موجود ہے, اور اس لیے آئی سی جے کے رولز جو ہیں کیونکہ فیئرنیس آؤٹ آف جسٹ ٹو کیپ ایوری تھنگ فیئر, وہ اجازت دیتے ہیں کہ جو دوسری سائڈ ہے ان دس کیس پاکستان, وہ اپنا جج ایڈ ہاک ایک نامنیٹ کر سکتی ہے. سو آئی وڈ ایڈوائز کہ پاکستان جو ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں. لیکن اس سے پہلے اور بہت سی آپشنز ہیں. بہت بہت شکریہ ہما اعجاز سمان آپ کا, علی سلطان صاحب آپ کا. اس میں بات اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ اس میں باریکیاں ہیں بہت سی قانون کی, اور ظاہر ہے اس میں ٹیکنیکلٹیز بھی بہت سی ہیں, اس لیے ہمیں بہت سوچ سمجھ کے اپنی حکمت عملی وضع کرنی پڑے گی, اور یہ دیکھنا ہوگا سٹارٹنگ پوائنٹ اوبیسلی ہوگا جو انڈیا کی اپلیکیشن ہے کہ اس میں انڈیا پرے کیا کر رہا ہے, اور پھر اس کے مطابق اپنی حکمت عملی جو ہے وہ بنانی ہوگی. اور جیسے کہ اسپن آفس ہوتے ہیں, اگر انڈیا جو ہے وہ اب انٹرنیشنل فورا کی طرف جا ہی رہا ہے تو پھر کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ہماری حکمت عملی جو ہے اس کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. بہرحال آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے, اس کو ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ کل کی جو اورل جو سبمیشن ہے اس کے بعد یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے.